अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ाल या इब्लीसु मा मनअका अन तस्जुदा लिमा ख़लक़तु बियदैया अस्तकबरता अम कुन्ता मिनल आलीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। इस वीडियो का जो उन्वान है वो है इस्लामिक रैशनलिज़म। ये कदीम दौर से बहस चलती चली आ रही है कि अक़ल को तरजीह दी जाए या नकल को। नकल से मुराद है अल्लाह ताला के फरमान, अल्लाह ताला के अहकामात और उसके बाद अल्लाह ताला के भेजी गई वही वो नकलन हम तक पहुंची है, और उसके मुकाबले में अल्लाह ताला ने इंसान को बाशऊर और आकिल बनाया है। हर इंसान सोच सकता है, आर्ग्यू कर सकता है, सही गलत को फैसला कर सकता है। अक्ल व नकल की बहस इस कायनात के अंदर उस वक्त से जारी है कि जब कायनात में अभी इंसान का वजूद भी नहीं था। अल्लाह ताला ने फरिश्ते पैदा किए, जिन्नात पैदा किए, और जिन्नात में से अज़ाज़ील था कि जो अपनी जहानत, अपनी फरमाबरदारी, अपनी इबादत गुजारी की बुनियाद पर ना सिर्फ ये कि जिन्नात की सफ़ में सबसे आगे चला गया बल्कि फ़रिश्तों की सफ़ में भी सबसे आगे पहुँच गया। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाना शुरू किया, वजूद मुकम्मल नहीं हुआ था, अभी रूह फूंकी नहीं गई थी, एक जसद था गैर मुकम्मल जो अल्लाह ताला ने बनाया। तो इब्लीस मुतवज्जे हुआ, उसने देखा कि अल्लाह ताला ने क्या शय बनाई है। वो आगे से देखता था, पीछे से, दाएं से, बाएं से, कभी अंदर से गुजर कर देखता था कि क्या शय अल्लाह ताला बना रहे हैं। और इसी असना में उसके दिल के अंदर एक हसद की चिंगारी पैदा हो गई। ये उसके अंदर मख्फी थी, छुपी हुई थी, जाहिर नहीं अभी हुई थी। उसके बाद जब अल्लाह ताला ने फिर बिलाखिर हुक्म दिया वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस, कि सजदा करो, हमने जब कहा फरिश्तों से कि आदम को, सब सजदे में गिर पड़े सिवाय इस इब्लीस के। बा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, वकड़ गया, उसने तकब्बुर किया, इनकार कर दिया सजदे से, और वो काफिरों में से हो गया। जब उसे पूछा अल्लाह ताला ने कि तुमने ऐसा क्यों किया है, ये है जो गुफ्तगू असल में बड़ी दिलचस्प है। फरमाया अल्लाह ताला ने कि क़ाला या इब्लीस, ए इब्लीस, मा मनअका अन तस्जुदा, तुझे किस शय ने रोका है सजदा करने से उस चीज़ को कि जो मैंने लिमा ख़लक़तु बियदैया, जो शय मैंने अपने हाथों से पैदा की है। आदम है, मैंने हाथों से इनको तराशा है, किस चीज़ ने तुम्हें मना किया। कायनात का पहला जुर्म ये हुआ है, और पूछा जा रहा है कि क्यों किया गया। इब्लीस को अल्लाह ताला ने जो सवाल किया उसको ज़हन में अपने बिठा लें अच्छी तरह से। अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन, तुमने तकब्बुर किया है, अकड़ गए हो, या तुम बहुत बड़े हो गए हो आज कि तुम्हें हमारी बात मानने की अब ज़रूरत नहीं रही। अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन, लेकिन जो जवाब ही इब्लीस ने दिया उन दोनों में से कोई एक नहीं था। यानी कि सवाल कुछ और था, जवाब कुछ और था। जवाब उसने क्या दिया कि क़ाला अना खैरुम मिन्हु, मैं आदम से बेहतर हूँ। खलक़तानी मिन नारिन व खलक़ताहु मिन तीन, तूने मुझे तो आग से पैदा किया है, इसको तूने मिट्टी से पैदा किया है। यहाँ पर जो चीज़ नोट करवाने की थी वो सिर्फ इतनी है कि इब्लीस ने अपने कंडक्ट को, अपनी नाफरमानी को जस्टिफाई किया अपनी अकल के ज़रिए से, कि मेरी अकल में नहीं आता कि आई एम फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एनर्जी, ही इज़ जस्ट मटेरियल, कि मैं इसको सजदा क्यों करूं। बिटवीन द लाइंस क्या है कि अल्लाह तेरा हुक्म ही गलत था, तो उसको कहना चाहिए था कि मुझे सजदा करे। उल्टा तू मुझे कह रहा है कि मैं इसको सजदा करूं, तो गोया कि तेरा हुक्म ही गलत है। ये इस कायनात की इब्तिदा ही में, या यूं कह लें कि इंसानियत की इब्तिदा ही के अंदर जो पहला किरदार है जिसने अपनी अकल को अल्लाह ताला के हुक्म के ऊपर तरजीह दी, ये इब्लीस है। हमारे यहाँ आम तौर पर इब्लीस को एक बड़ी ज़हीन शख्सियत समझा गया है, हालांकि ऐसा है नहीं। आप तारीख़ इंसानी का जायज़ा लें तो गिनती के चंद फितने हैं कि जिनमें इब्लीस ने लोगों को मुब्तला किया। फहाशी का फितना हो, अकल परस्ती का फितना हो, बिदआत और रसूमात का फितना हो, इन्हीं के अंदर उसने लोगों को मुलव्विस किया, इन्हीं के ज़रिए लोगों को गुमराह किया। वही उसके 4-5 हरबे हैं, घुमा फिर आकर हर दौर के अंदर उसने उन्हीं को उठाया है तरह तरह के रंग देकर। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में बेइज्जत होती है। सन 571 ईस्वी के अंदर पैदाइश है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और उसके 40 साल बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही दी जाती है दुनिया के अंदर। मज़ीद आप इसमें 12 साल 13 साल डाल लें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा लेते हैं मक्का से मदीना की तरफ। इसके एग्जैक्टली 100 साल बाद, यानी कि हम पहुँच गए 740 ईस्वी की दहाई में। ये दौर है हसन बसरी रहमतुल्लाह का। ये आलिम दीन भी हैं और एक साहिब फरासत अल्लाह के वली भी हैं। इनका हल्का दर्स कायम है, दर्स व तदरीस हो रही है। मसला यहाँ पर चल पड़ा, गुफ्तगू ये हो रही है कि एक शख्स जिसने गुनाह कबीरा का इर्तिकाब किया है, कोई बड़ा ब्लंडर किया है, जिना किया है, कत्ल न हक कर दिया है,
آیا کہ یہ بندہ مومن اب مسلمان ہی رہے گا یا کافر ہو جائے گا، اور اس سے فیصلہ ہوگا کہ اس کی آخرت کیا ہوگی۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ نے وہی رائے دی جو اہل سنت والجماعت کی ہے کہ ایسا شخص اس سے جتنا مرضی بڑا گناہ ہو جائے، اگر وہ کلمہ گو ہے، ایک وقت آئے گا کہ جہنم میں ڈال کر نکال لیا جائے گا، اس کی خلاصی ہو جائے گی۔ اسی مجلس کے اندر ان کے ایک شاگرد ہیں حسن بصری رحمہ اللہ کے، جن کا نام آتا ہے واصل ابن عطا۔ انہوں نے بحث کی مجلس میں، کہنے لگے کہ جو شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے وہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے، لہٰذا وہ مسلمان نہیں ہے، عقلاً مسلمان نہیں ہے تو نہیں ہے۔ اور پوچھا گیا تو کیا وہ کافر ہے؟ تو یہ بھی کہا کہ نہیں، کافر بھی نہیں ہے۔ اور جب حسن بصری رحمہ اللہ نے اس کی تردید فرمائی تو غصے کے اندر اٹھ کر وہ چلا گیا۔ جب ابن عطا غصے میں اٹھ کر گیا تو حسن بصری رحمہ اللہ نے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ قد اعتزل، یہ شخص اس نے کجروی اختیار کر لی ہے، گمراہی اختیار کر لی ہے۔ قد اعتزل، ہی ڈیویٹڈ فرام دا رائٹ پاتھ، جو مین سٹریم چلتی آ رہی تھی اہل سنت والجماعت کی، جس کو حضور نے الجماع کہا ہے، اس سے وہ ہٹ گیا ہے، اس نے اپنی رائے اختیار کر لی۔ اور اسی کے ساتھ، اس واقعے کے ساتھ، تاریخ کا ایک بہت بڑا فرقہ ہے جس نے جنم لیا۔ واصل ابن عطا وہاں سے اٹھا، اس نے اپنی درسگاہ قائم کی، اپنی مجلس، اپنا حلقہ درس قائم کر لیا، اور اس کے پاس اب لوگ آ کر بیٹھ رہے ہیں، اور وہ جو بھی اپنے خیالات ہیں ان کی تبلیغ کر رہا ہے۔ میں کچھ اس میں سے آپ کے ساتھ جھلکیاں شیئر بھی کروں گا۔ یہ اس دور کے عقل پرست تھے۔ نام انہوں نے اپنا کیا رکھا؟ صاحب العدلی، کہ ہم عدل کرنے والے لوگ ہیں، ہماری رائے بڑی بیلنسڈ رائے ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ ان لوگوں کی عقیدے کیا تھے؟ علماء نے بڑا دلچسپ تبصرہ کیا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ یہ ریشنلسٹ تھے، عقل پرست لوگ تھے، اور یہ وہ فرقہ ہے اسلام کے اندر جو پیدا ہوا جو اپنی کثرت علم کی وجہ سے گمراہ ہو گیا۔ لیکن اس کو سمجھیے گا، علم کون سا علم؟ اس دور کا جو علم تھا۔ مسلمانوں میں فلسفہ آیا، مسلمانوں نے فلسفہ پڑھا، فلسفے کو مسلمان کرنے کی کوشش کی، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ایک طرف عقل ہے، دوسری طرف اللہ رسول کے اقوال ہیں، فرمودات ہیں۔ اکثر اوقات تو اس میں کبھی بھی آپ کو کوئی تضاد نظر نہیں آئے گا، لیکن کبھی کبھی ایسی چیزیں بھی سامنے آ جاتی ہیں کہ انسان کی عقل جو ہے، یا کسی شخص کی عقل، وہ کہتی ہے کہ میری سمجھ سے چیزیں باہر ہیں۔ انہوں نے اپنا اصول یہ قائم کیا کہ اصل چیز تو ہے وہ تو عقل ہے، یہ بھی وحی کے درجے میں ہے۔ اگر کوئی چیز اللہ رسول کی عقل سے ٹکراتی ہے تو عقل کو نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی بات کی تعویل کر لی جائے گی۔ اس دور کے اندر، آج تو ہم کہیں گے کہ یہ عجیب سے لوگ تھے، بے وقوف لوگ تھے، ناسمجھ تھے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس دور میں یہ فتنہ بہت تیزی سے پھیلا۔ لوگوں نے، اور حاکم وقت جو تھے، انہوں نے اس رائے کو نہ صرف یہ کہ قبول کیا بلکہ سپورٹ کیا معتزلہ فرقے کو۔ میں آپ کو اگر آج کے دور میں ان کے چند عقائد بیان کروں تو آپ کہہ کے لگا کر ہنسیں گے، کیسی نانسنس باتیں ہیں، لیکن اس دور میں کیونکہ سائنس ابھی وہیں تک پہنچ سکی تھی، فلسفہ یہیں تک پہنچ سکا تھا، تو لوگوں نے اس کو قبول کیا کہ یہ تو عقل مندی کی باتیں کرتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، معتزلہ کی جب کتابیں ہم دیکھتے ہیں تو ان کا یہ عقیدہ سامنے آتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جو ہماری ارتھ ہے، یہ جو زمین ہے، اس کی ارد گرد، اس کے اراؤنڈ، ہر طرف ایک آگ کا بہت بڑا ایک دائرہ ہے، اور کوئی بھی شخص اس دائرے سے اگر باہر نکلنے کی کوشش کرے گا وہ جل کر ختم ہو جائے گا۔ یہ انہوں نے اخذ کیا، جو ان کی سمجھ میں آیا کہ جو قرآن مجید میں جنات کو کہا گیا کہ شہاب ثاقب برسائے جاتے ہیں، اس کی بنیاد پر انہوں نے انکار کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا، کہ بھئی کیسے ممکن ہے عقلاً کہ آگ کے دائرے سے آگے انسان گزر جائے، اس کو آگ نہ لگے۔ تو فرمایا، کہنے لگے کہ وہ تو بس ایک نیند کی کیفیت تھی جس کے اندر وہ حضور کو دکھا دیا گیا، ایک خواب دکھا دیا گیا، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں ہے۔ آج ہم جانتے ہیں سیٹلائٹس بھی بھیجی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ ایسٹروناٹس بھی جاتے ہیں، نہ کسی کو آگ لگتی ہے، نہ کوئی آگ کا دائرہ وہاں پر موجود ہے۔ اسی طرح سے ان کی یہ ایک رائے یہ بھی تھی کہ یہ جو ہمارا سولر سسٹم ہے، کیونکہ اس وقت کا علم محدود تھا، اس کے اندر 12 پلینٹس ہیں، 12 کواکب ہیں، اور اس سے ماورا لا خلا ولا ملا کہتے تھے کہ نہ اسپیس ہے نہ ویکیوم ہے، گویا کہ کوئی چیز ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتی، لا مکان ہے۔ اور اس سے انہوں نے نفی کر دی جنت اور جہنم کے وجود کی، اور کہتے یہ تھے کہ ہم قرآن کا انکار نہیں کرتے، لیکن آپ خود بتائیں کہ اللہ کے پاس جگہ ہی نہیں ہے کوئی جنت اور جہنم رکھنے کے لیے، تو کیسے کہاں پر ہے جنت اور جہنم جب کائنات ہی کل یہ ہے؟ تو قرآن مجید اگر کہتا ہے کہ جہنم ہے اعدت للکافرین، تیار کر دی گئی ہے کافروں کے لیے، وہ محاورتاً اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اللہ پیدا کرے گا جہنم کو، پیدا کرے گا بعد میں چل کر جنت کو۔ تو یہ تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے عقل کو ترجیح دی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے مقابلے میں۔
آج ہم جانتے ہیں کہ ساری باتیں غلط ثابت ہو چکی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن جب یہ لوگ دنیا میں زندہ تھے، ان کا طوطی بولتا تھا، دنیا ان کو مانتی تھی۔ علماء حق کھڑے ہوئے، دو اسکول آف تھاٹس پیدا ہو گئے تھیولوجی کے اندر جو اس کے مقابلے میں آئے، اور اس کے بعد پھر حکومت کی سپورٹ ان پر سے ختم ہو گئی، اور اس کے مقابلے میں اس کے رد عمل کے اندر مسلمانوں کی طرف سے تھیولوجی کے دو اسکول آف تھاٹس پیدا ہو گئے، اشاعرہ اور ماتوریدیہ۔ تو اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں کا ان پر سے اعتماد بھی اٹھ گیا، اور ان کی حقیقت لوگوں کے سامنے واضح ہو گئی۔ لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ جو لوگ ان عقیدوں کے ساتھ دنیا سے گئے، انہوں نے اپنی آخرت کو بھی خراب کیا، اور دنیا میں بھی خواہ مخواہ بحثیں بھی کرتے رہے اور غلط بات کی تبلیغ بھی کرتے رہے۔ اکبر بادشاہ کا دور ہے، اور اکبر کے دو درباری مولوی ہیں، عالم ہیں، ابو الفضل اور فیضی، اور یہ معمولی علماء نہیں ہیں۔ ابو الفضل کی تفسیر ہے سواطع الالہام کے نام سے، اس نے عربی ادب کا شاہکار لکھا ہے، قرآن مجید کی تفسیر کی ہے انڈاٹڈ، غیر منقوط، بغیر کسی نقطے کے۔ اس میں الف ہے، با نہیں ہے، تا نہیں ہے، سا نہیں ہے، جیم نہیں ہے، ہا ہے، خا نہیں ہے۔ ان الفاظ میں اس نے عربی کی تفسیر کی ہے قرآن کی، اور قرآن کی حجیت کو اس نے ظاہر کیا دنیا کے اندر۔ لیکن یہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اکبر کو پٹی پڑھائی کہ بھئی دیکھو بات یہ ہے، شریعتیں نازل ہوتی ہیں 1000 سال کے لیے، 1000 سال مکمل ہو گئے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو دنیا میں آئے، اب نئی شریعت کو دنیا میں ہمیں کمپائل کرنے کی ضرورت ہے، اور آج تک کی جو محنتیں فقہاء نے اور محدثین نے کی تھیں، انہوں نے اس کی نفی کر دی، اور باقاعدہ آئین اکبری کے نام سے آپ کو آج وہ بھی رسالہ مل جائے گا، کتاب سا مل جائے گا، انہوں نے وہ تحریر کیا، اور اس کو دین اکبری کے نام سے پروموٹ کرنا شروع کیا۔ پھر آگے چل کر جب لوگوں نے محسوس کیا کہ شاید کوئی اکبر کی یہ وضع کردہ چیز ہے یا اس نے کروائی ہے، اس کو دین الہی کا نام دے دیا گیا۔ اس کے مقابلے میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس دفعہ عربوں میں سے نہیں، کیونکہ فتنہ یہ بر صغیر کے اندر پیدا ہوا تھا، تو اسی زمین پر سے اللہ تعالیٰ نے ایک شخصیت پیدا کی جن کو آج ہم یاد کرتے ہیں مجدد الف ثانی کے نام سے، کہ دوسرا 1000 سال جس کا ابتدا ہوئی اسلام کے اندر، اس میں یہ شخصیت پیدا ہوئے پہلے مجدد جو غیر عربی ہیں، اجمی ہیں، اور ان کا نام ہے شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ۔ یہ کھڑے ہوئے، انہوں نے پھر راغ لاپا اطیع اللہ اور اطیع الرسول کا، کہ دین اور اسلام نام ہے صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا۔ جو رسول کی اطاعت کا منکر ہے، رسول کو اسلام میں سے نکالنا چاہتا ہے، اس کا پھر اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی نے ایک موقع پر پوچھا شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ سے، کیونکہ صوفی بھی تھے، اللہ والے بھی تھے، اور عالم دین بھی تھے، ایک موقع پر کسی نے پوچھا شیخ سے کہ ولایت کی آخری سیڑھی کیا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ ولایت کی پہلی سیڑھی بھی رسول کی اطاعت ہے، اور آخری بھی رسول ہی کی اطاعت ہے، نہ اس سے پہلے کوئی اسلام ہے نہ اس کے بعد میں کوئی اسلام ہے۔ پھر آج کے دور میں آئیں، آج کے دور میں بھی یہ ریشنلزم ہمیں اسی طرح نظر آتا ہے، اس نے اپنی زبان بدل لی ہے، اپنا رنگ بدل لیا ہے، حلیہ بدل لیا ہے، لیکن آج وہی اسکول آف تھاٹ ہے جو مختلف زبانوں کے اندر، مختلف انداز کے اندر، لہجوں کے اندر ہی باتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ کبھی وہ انگلش میں ہی باتیں کریں گے، کبھی اردو کے اندر ہی باتیں کر رہے ہوں گے، لیکن آج کے دور میں جو باتیں کرنے والے ہیں بدقسمتی سے، حال یہ ہے کہ وہ اس دور کے معتزلہ عربی کے امام ہوتے تھے۔ ان کا حال یہ ہے کہ بنیادی مورفولوجی، علم الصرف، جو بیسک سنٹیکس ہے عربک لینگویج کا، علم النحو ہے، اس کے بعد جو ریٹرک ہے، علم المعانی، علم البلاغت، اس کو فصاحت اور بلاغت ہماری اردو میں کہا جاتا ہے، یہ اس سے بالکل کورے ہیں۔ اور ان میں دو لوگ بھی ایسے نہیں ہیں کہ جو متفق ہوں کہ عربی زبان میں صلاۃ کا مطلب کیا ہے۔ انہوں نے پھر سہارا لیا حدیث کے انکار کا، کہ ہم یہ کہتے ہیں، ہماری عقل یہ کہتی ہے، علماء نے دکھا دیا یہ لو حدیث کے اندر تو اس کی یہ صراحت ہے۔ انہوں نے کہا جی نماز کوئی نماز نہیں ہے، مولویوں نے باتیں بنا لی ہیں مسلمانوں نے دنیا کے اندر، اصل میں یہ تو اللہ کو یاد کرنے کا نام ہے، اللہ سے رابطہ قائم کرنا ہے، تو صلاۃ کا ترجمہ قرآن میں ہر جگہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کی انہوں نے مثالیں دیں، اور لوگوں نے ان کی باتیں ماننا شروع کر دیں، نماز کے منکر ہو گئے۔ اب حدیث میں آپ صراحت کے ساتھ دکھا سکتے ہیں کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھی حدیث بھی بعد کی گھڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم جن کو مسلمانوں نے بنائی تو جھوٹے لوگ تھے، انہوں نے جھوٹی حدیثیں گھڑی ہیں اور جھوٹے لوگوں کا سہارا لیا ہے، سندیں پیچھے پہنچائی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قرآن کو سمجھا جائے گا قرآن مجید کے ذریعے سے۔ اب بہت بڑا کوشچن مارک تھا کہ قرآن کو آپ نے قرآن سے سمجھنا ہے تو پھر بھی کچھ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو سمجھیں گے لیکسیکون، ڈکشنری کے ذریعے سے۔ تو ڈکشنری کے اندر ایک لفظ کے 20 معنی آتے ہیں، کیسے لفظ کا تعین ہوتا ہے یہ نہیں جانتے، کیونکہ اگین انہوں نے لیکسیکون کی بیسکس نہیں جانتے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ عربی زبان بڑی فصیح ہے، اس میں پریپوزیشن بدلتی ہے، لفظ کا معنی بدل جاتا ہے۔ عربی میں کہتا ہوں کہ انا دعوتو، اس کا ترجمہ ہم کریں گے دعوتو کا آئی کالڈ، میں نے پکارا، لیکن اس کے آگے آپ لام لگا دیں تو ترجمہ بالکل بدل جائے گا، دعوتو لکا، میں نے آپ کے حق میں دعا کی۔ اسی کے مقابلے میں آپ اس کے بعد اعلیٰ لگا دیں تو معنی پھر بدل جائے گا، دعوتو علیکا، میں نے آپ کے لیے بد دعا کی۔ اب یہ کیا ہے؟
یہ لوگ پکڑتے ہیں صرف لفظ کو، فعل کو، ورب کو، اور یہ نہیں جانتے پریپوزیشن کس بلا کا نام ہے، جار مجرور کس بلا کا نام ہے، ظرف کیا ہوتا ہے، مظروف کیا ہوتا ہے، مصدر کیا ہوتا ہے، کس کا کہاں پر کیسے ترجمہ کرنا ہے. اور کہتے ہیں لیکن مولویوں نے جگہ جگہ ترجمے ایک لفظ کا ایک ترجمے پر ٹکتے ہی نہیں ہے، کہیں پر اپنی مرضی کا وہ ترجمہ کر لیا، کہیں پر اپنی مرضی کا یہ ترجمہ کر لیا. ظاہر ہے کہ جو ایجوکیٹڈ پرسن ہے، جو دین جس نے پڑھا ہے کم از کم، اس کو سمجھ آئے گی ان ساری باتوں کی کہ یہ نان سینس باتیں ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ صلات کا دیکھیں جی مطلب یہاں پر انہوں نے درود کر دیا حضور کے حق میں آیا جب، کیونکہ وہاں پر مولویوں کو ترجمہ نہیں سمجھ میں آیا، اور قائمن یصلی فی المحراب کا ترجمہ انہوں نے کر لیا نماز پڑھنا. تو دیکھیں تو لفظ تو ایک ہوتا ہے، مطلب ایک ہوتا ہے، وہ قیاس کر رہے ہیں ان چیزوں کو انگلش کے اوپر، اردو کے اوپر. تو واقعہ یہ ہے کہ وہ زبانیں بھی، ان میں بھی گہرائی ہوتی ہے. تو مثال کے طور پر عربی زبان میں جب یہ نماز کا لفظ استعمال ہوتا ہے یصلی فی المحراب، جب اس کے بعد فی آ گیا تو مطلب نماز پڑھنا ہے. اس کے بعد اگر صیغہ بدل جائے گا، اعلیٰ آ جائے تو مطلب وہ دعا کرنا ہے. اسی طرح قرآن مجید میں جہاں جہاں پر لفظ قرآن استعمال ہوا ہے، عربی زبان سے ناواقفیت کی بنیاد پر، عربی ادب لٹریچر سے ناواقفیت کی بنیاد پر، انہوں نے سمجھا بیچاروں نے جب اردو میں عربی کو سمجھنے کی کوشش کی کہ شاید قرآن میں لفظ قرآن جب آتا ہے تو مراد شاید یہی قرآن ہوتا ہے، کہیں پر ہوتا ہے کہیں پر نہیں ہوتا. اگین کیونکہ ان کو عربی کی سینس نہیں تھی، لینگویج کو ایز اے لینگویج سیکھا نہیں تھا، ایز اے سائنس پڑھا نہیں تھا، تو انہوں نے کہا جی مولویوں نے ترجمہ غلط کر دیا کہ دیکھیں انہوں نے ڈنڈیاں ماری ہیں ترجموں کے اندر، جھوٹ بولا ہے معاذ اللہ علماء نے، اللہ والوں نے، کہ مثلا قرآن کے اندر آیا کہ اِنَّ قرآن الفجر کان مشہودا، اب کہ جو فجر کے وقت کا قرآن ہے اس کی گواہی دی جائے گی. اب فجر کے وقت کا قرآن اگر ترجمہ کر دیں ڈزنٹ میکس اینی سینس. یہاں پر مراد یہ کتاب بالاتفاق ہے ہی نہیں، اور جو بھی عربی جانتا ہے اس کو پتہ ہے کہ کیوں نہیں ہے. یہاں پر قرآن سے مراد ہے انفینیٹیو ہے، قرآن کا مطلب ہے پڑھنا، قرأ یقرأ قرآن و قراءۃ و قرآن مطلب ہے پڑھنا، کہ فجر کے وقت جو پڑھا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، اس کو فرشتے اللہ کے ہاں پیش کرتے ہیں، اس کو وہاں پر پریز کیا جاتا ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے، اس کو مقبولیت حاصل ہوتی ہے، اللہ تک پہنچتی ہیں وہ ساری نمازیں اور وہ دعائیں جو کی جاتی ہیں اس وقت. یہ مراد تھا. انہوں نے کہا جی نہیں، قرآن سے مراد تو یہی کتاب ہے، اور صرف یہی کتاب نہیں، یہی کتاب تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو بھی دی گئی تھی، یہی کتاب تھی جو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دی گئی تھی، اور یہی کتاب ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری تورات انجیل کوئی شے نہیں ہے. حالانکہ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ تورات کا بھی ذکر آیا ہے، انجیل کا بھی ذکر آیا ہے. یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اور ایسی بیسوں مثالیں ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جس شخص نے قرآن مجید کو صحیح طرح سے نہ الحمد سے ناس تک پڑھا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ معنی پر غور کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو مسلیڈ کرنا، اس کو بے وقوف بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ایسی چند مثالیں دے کر اس کو ڈیویٹ کیا جا سکتا ہے. میں مثال دیتا ہوں کہ قرآن مجید میں سورۃ القیامہ کے اندر کہا گیا کہ اذا قرأناہ فاتبع قرآنہ. اب یہاں پر آپ قرآن کا مطلب یہ کتاب کریں تو کوئی ترجمہ بن ہی نہیں سکتا کہ نبی جب ہم اس کو پڑھیں تو آپ فاتبع قرآنہ، تو آپ بھی پیچھے پیچھے قرآن کریں. اب اس کا کوئی اور مطلب نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ اس کو قرآن کتابی کو مراد لے لیں، سوائے اس کے کہ اے نبی جب ہم پڑھیں تو آپ بھی پیچھے پیچھے ریسیٹیشن کیا کریں، آپ بھی پیچھے پیچھے اس کو ریڈ کیا کریں. تو ظاہر ہے کہ بیسکلی مورفولوجی، سینٹیکس اور علم المعانی اور جتنی بھی بیسک سائنسز ہیں، ان کو نہ جاننے کی وجہ سے اتنے بیسک بلنڈرز ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں. کلیم یہ کیا کرتے ہیں کہ ہم نے اصل دین سمجھا ہے، لیکن یہ بات ان کو کون سمجھائے کہ عربی زبان پڑھ لیتے ہیں، تھوڑی سی محنت کر لیتے ہیں، نحو صرف پڑھ لیتے ہیں، کوئی الف با تا سیکھی ہوتی تمیز سے، تو آپ اس طرح کی باتیں کبھی بھی نہ کرتے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا قرآن مجید کے اندر کہ ایک طرف منافقین تھے، تبوک کے موقع پر جھوٹے بہانے بنا کر پیچھے رک گئے، پھر کچھ مسلمان تھے، مومن تھے، ان سے غلطی ہوئی، انہوں نے اعتراف کیا، تو حضور کو کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کو اے نبی صلی علیہم. اب نماز کا لفظ آیا، صلاۃ کا لفظ آیا اعلیٰ کے ساتھ، تو ترجمہ نماز کا تو نہیں کیا جائے گا کیونکہ اعلیٰ بعد میں آ رہا ہے. تو ترجمہ سب نے یہی کیا کہ ان کے حق میں اے نبی دعا کریں، ان صلاتک سکن لہم، اے نبی آپ کا دعا کرنا ان بندہ مومن کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، ان کے لیے باعث تسکین ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اب یہ ایک صرف چھوٹی سی مثال ہے. اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں زکوٰۃ زکوٰۃ کا تو مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، تزکیہ کرنا. تو یہ تو بس ایک روحانی صفائی کا نام ہے، اور عربی پڑھی ہوتی تو اگین اتنی فضول بات کبھی بھی نہ کرتے کہ قرآن مجید کی کنوٹیشنز ہیں، ایک ہی فعل ہے، اس کے مصدر بدل جاتے ہیں، معنی بدل جاتا ہے. تزکیہ بھی فعل ہے، اسی فعل سے مصدر ہے، انفینیٹیو ہے، اور زکوٰۃ بھی اسی سے انفینیٹیو ہے، مصدر ہے. لیکن یہ ٹیکنیکلٹیز ہیں، ظاہر ہے کہ عام بندے کو سمجھانا مشکل ہے ان باتوں کا. یہ نہیں جانتے کہ مصدر انفینیٹیوز کی عربی میں آگے کس میں ہے، مصدر مبنی للفاعل ہے، مصدر مبنی للمفعول ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ٹیکنیکلٹیز جو طالب علم ہوتا ہے اس کو تو سمجھائی جا سکتی ہیں، عام بندہ جو بالکل کورا ہے ان علوم سے ان کو آپ کو سمجھانا بڑا مشکل ہے. اس کی مثال اسی طرح آپ لیں کہ ایک بچہ ہے لیٹس سے کہ کلاس 1 یا 2 کا، اور وہ
بحث کرنا چاہتا ہے کسی کارڈیولوجسٹ سے تو وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی یہ آپ کی بنائی بھی باتیں ہیں کہ دل ایسے والوز نہیں ہوتے ایسے ہوتے ہیں، تو آپ بچے کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا آپ جو مان کر بیٹھے ہیں فابی آپ مانتے رہیں، حقیقت بدل نہیں جائے گی. تو بچے سے آپ بحث نہیں کر سکتے، اس کو سمجھا ہی نہیں سکتے، وہ ٹرمینالوجی سے واقف نہیں ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، غور کیجیے گا. جو بھی آپ میں سے سائنسز کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بڑا اپریشیٹ کریں گے اس چیز کو، کہ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا آئنسٹائن کون تھا، نیوٹن کون تھا، یہ میری کیوری کون تھی اور اسٹیفن ہاکنگ کون تھا، میں کاسمولوجی شروع سے پڑھوں گا، میں کیمسٹری خود سارا کچھ پھر سے جو ہے وہ کمپائل کروں گا، میں کسی بایولوجی کو نہیں مانتا، میں ساری تحقیق پھر سے کروں گا، میں کسی بھی کیمسٹری کو نہیں مانتا، میں فزکس کے لاز کو نہیں مانتا، میں سارے تجربے پھر سے کروں گا. تو اور میں جن نتائج پر پہنچوں گا وہ ہوگا اصل سائنس کا علم. تو ہر بندہ اس کو یہی کہے گا کہ یہ ایک بے وقوف شخص ہے، احمق انسان ہے. انسان کی جو 10,000 سالہ محنت ہے، جو انسان نے ایکوائر کیا ہے نالج اپنے محنتوں سے، اپنے تجربوں سے، ایجوکیشن کیا ہے کہ انسان نے آج تک جہاں پہنچ چکا ہے اس کو اسٹڈی کیا جائے، پھر وہاں سے انسان آگے چلے، اسی سے ترقی ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ کہے میں ساری پچھلی محنتوں کو نفی کر کے ان کی اور صفر سے سارا کام ہے جو کرنے کی کوشش کروں گا، تو ہر پڑھا لکھا بندہ یہی کہے گا کہ ہی از اے نان سینس پرسن، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسٹڈی کیسے کی جاتی ہے. لیکن دلچسپی کی بات یہ ہے کہ یہی کام جب کوئی مذہب کا علم بردار کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت تو بہت بڑے محقق پیدا ہو گئے ہیں. تو یہ ہے جو بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک ان ایجوکیٹڈ پرسن کی بات ہو سکتی ہے. کوئی پڑھا لکھا اور مہذب انسان ہو جس نے دنیا بھی سمجھی ہو، ایجوکیشن کو سمجھتا ہو، ایکیڈیمکس کو سمجھتا ہو، وہ کبھی بھی ایسی بات نہیں کرے گا. یہی کام ہمارے دین کے اندر کچھ لوگوں نے کیا صرف اس لیے کیونکہ انہوں نے اپنی عقل کو ترجیح دی. اب آخری بات تھوڑی سی اس طرف آتے ہیں، کیا عقل اتنی بری شے ہے تو اللہ نے پھر دی کیوں ہے، اور اگر اچھی شے ہے تو اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی انسان کو نعمتیں دی ہیں ان کی کچھ لمیٹیشنز ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے. میرا ہاتھ وزن اٹھا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی ہم سب کہیں گے کہ ہاتھ کے اندر یہ صلاحیت ہے، ہم سب یہ کہیں گے کہ ہاتھ میں یہ صلاحیت ہے کہ اٹ کین لفٹ سم ویٹ. ہاں اب اس کی کوئی نفی کرتا ہے، بچہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھیں میں ثابت کرتا ہوں یہ بات غلط ہے، یہ گاڑی پہ میں نے ہاتھ دیا، زور لگایا، میں گاڑی نہیں اٹھا سکا، آپ بھی کوشش کریں آپ سے بھی نہیں اٹھے گی. نتیجہ یہ نکلا کہ ہاتھ سے گاڑی نہیں اٹھائی جا سکتی، یعنی کہ وزن نہیں اٹھایا جا سکتا. ہم کہیں گے بھائی صبر کرو، غور کرو، ہاتھ وزن اٹھاتا ہے لیکن اس کی کچھ لمیٹیشنز ہیں، ایک وزن سے زیادہ یہ نہیں اٹھا سکتا. ٹھیک ہے، اسی طرح نظر دیکھ سکتی ہے، اس کا ایک ویژن ہے، ایک لمٹ ہے، اس سے زیادہ نظر نہیں دیکھ سکتی. اندھیرا ہوگا تو ہم نہیں دیکھ سکتے، جانور دیکھ سکتے ہیں کچھ. سننے کی اللہ تعالیٰ نے لیمیٹیشنز رکھی ہیں، 20 ہرٹز سے لے کر 20,000 ہرٹز کے درمیان میں فریکوینسی ہے. ہمارے ہیومن ایئرز اس کو کیچ کریں گے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. ہم نہیں سمجھ سکتے اس کو، نہیں سن سکتے اس کو. ہاں جانور ہیں کچھ سن لیتے ہیں. اسی طرح انسان کی عقل، اس کی بھی کچھ لمیٹیشنز ہیں. ایک لمٹ تک تو ہم ڈیٹا کو انالائز کر سکتے ہیں، اس پر غور کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اور صحیح نتائج تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن اس سے ماورا ہم جہاں پر ہماری عقل کی لیمیٹیشنز ختم ہو جاتی ہیں، وہاں پر پھر رول شروع ہو جاتا ہے ڈیوائن نالج کا. تو وہاں پر ہم پھر مجبور ہیں کہ ہم نے سمجھنا ہے اور فالو کرنا ہے اللہ اس کے رسول کی بات کو اور وحی کے علم کو، اور اس کو پھر ہم نے اپنی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. یہ کام ہے جو ہماری عقل کا ہے، یہ کام ہے جو محدثین نے کیا ہے، فقہا نے کیا ہے، اور اسلامی کوڈ آف کنڈکٹ کو کمپائل کر دیا مکمل. آج اگر اس کی کوئی نفی کرتا ہے، اس کی مثال اسی طرح کی ہے کہ ایک شخص ہے وہ اپنے تئیں کہتا ہو کہ میں بہت مخلص ہوں، میں بہت ذہین ہوں، اور وہ پوری رفتار کے ساتھ بھاگتا ہے، دوڑ لگاتا ہے، اور ایک کنکریٹ کے بنے ہوئے کھمبے کے اندر جا کر اپنا سر مارتا ہے اور پھر خود ہی زخمی ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ انہوں نے مجھے زخمی کر دیا. آپ ایک 1400 سالہ لیگیسی ہے اسلام کی، اسکالرشپ کی، جس کو آپ چیلنج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کی قرآن مجید نے مثال دی ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ. 2 مقامات ہیں سورۃ الرعد اور سورہ ابراہیم کے اندر. یہ 2 صورتیں قرآن مجید کی بڑی خوبصورت. ان میں صرف یہ 2 مقامات ہیں جو میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. ان پر غور کیجیے گا کہ ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے بیان کیا کہ کچھ فتنے ہیں جو اٹھتے ہیں، اور دنیا میں جب وہ زندہ ہوتے ہیں لوگ بڑا ان کا بول بالا ہوتا ہے، جب وہ مر جاتے ہیں تو وہ اپنی موت خود ہی مر جاتے ہیں، بعد میں کوئی ان کا نام لینے والا بھی نہیں رہتا، الا یہ کہ بس پرانی قدیم کتابوں میں پڑے رہ جاتے ہیں. تو اس کی مثال قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیسے دیتے ہیں ذرا غور کیجیے گا. اور ہر دور کے اندر یہ جو فتنے اٹھے، تقریباً 72 یہ فرقے ہیں کہ جو علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں گنوا دیے ہیں. جو دلچسپی رکھتا ہو وہ ریفر کر سکتا ہے اس کتاب کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انزل من السماء ماء. یہ ایک بڑی خوبصورت نقشہ کشی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک سینیریو ہے جو ڈسکرائب کیا ہے. قرآن مجید انسان جب پڑھتا ہے، عربی کے الفاظ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ انسان کے ذہن کے اندر امیجری بن جاتی ہے. اس کو امیجن کیجئے گا. انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها
فاحتمل السیل زبدا رابیا، نقشہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس کے بعد وادیاں جو ہیں ان کے اندر جتنی جگہ ہے، کیچمنٹ ایریا ہے، اتنا پانی ان کے اندر بھر جاتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ پانی بہتا ہے فاحتمل السیل زبدا رابیا، تو جو پانی کا فلو ہے، سیل رواں ہے، وہ اپنے ساتھ کچھ جھاگ اڑا لیتا ہے، اس کے اوپر کچھ جھاگ آ جاتی ہے، پانی اوپر سے نیچے کی طرف بہ رہا ہے، بارش ہو رہی ہے اور پانی کے اوپر کچھ فوم آ گیا ہے، جھاگ آ گئی ہے۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ، اور اسی طرح اللہ دوسری مثال دے رہے ہیں جھاگ ہی کی کہ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، اسی طرح جب یہ آگ کے اندر اپنے زیورات کو ڈالتے ہیں سونے کو صاف کرنے کے لیے، باقی تو جب میلٹ کیا جاتا ہے میٹل کو تو جو امپیورٹیز ہیں وہ جھاگ کی صورت میں اوپر آ جاتی ہیں اور بعد میں ان کو نکال دیا جاتا ہے، پیچھے خالص سونا باقی رہ جاتا ہے، یا میٹل جو بھی ہے وہ پیور فارم میں اپنا باقی رہ جائے گا۔ پرانے دور میں اسی طرح سے زیورات بنائے جاتے تھے۔ تو اسی طرح یہ بھی دوسری مثال ہے زبد کی، یعنی کہ جھاگ کی، یعنی کہ فوم کی۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اللہ اس طرح مثال دیتا ہے حق اور باطل کی۔ فاما الزبد فیذهب جفاء، رہی جھاگ تو وہ تو اڑ جاتی ہے ہوا کے اندر، کچھ بھی نہیں رہتی، وجود ختم ہو جاتا ہے تھوڑی دیر بعد۔ اور وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو چیز لوگوں کے لیے نفع مند ہے وہ زمین میں باقی رہ جاتی ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اللہ تو پھر مثالیں ایسے بیان کرتا ہے کہ کیا مراد ہے کہ جھاگ ہے، کوئی وقتی طور پر تو بڑی ابال اس کے اندر آتا ہے۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں اسٹوڈنٹس کو کلاس کے اندر کہ ایک گلاس ہے، کیونکہ ہم نیچر سے دور ہو گئے ہیں تو یہ چیزیں ہماری ویژن کے اندر نہیں رہتی، تو امیجن کرنا مشکل ہوتا ہے۔ آج کے دور میں آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں، میں ایکسپیرینس کرتا ہوں، آج کے دور میں اور آپ ایکسپیرینس یہ کرتے ہیں کہ گلاس ہے، آپ نے کوئی بھی کاربونیٹڈ ڈرنک ہے، اس کی بوتل کو کھولا، آپ نے اس کو گلاس کے اندر ڈالا اور ایک دم سے جو پہلا گلاس آپ بھرتے ہیں اس میں بہت ساری جھاگ جو ہے وہ اٹھ کر اوپر آ جاتی ہے، اور آپ کہتے ہیں بس 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 گر جائے گا مزید مت ڈالو، اور جو پہلا گلاس جس بندے کو جاتا ہے بیچارے کو، وہ آدھا بھی نہیں رہتا جب وہ پینے لگتا ہے، جھاگ ساری اڑ جاتی ہے اور جو ڈرنک ہے وہ نیچے رہ جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ وقتوں کے اندر، مختلف زمانوں کے اندر مختلف لوگ ہیں جو اٹھتے ہیں، باطل فرقے ہیں لے کر اٹھتے ہیں، نظریات لے کر اٹھتے ہیں جو دین کی اصل سے ڈیویٹڈ ہوتے ہیں، ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے زمانے میں تو بڑی اونچی ایک جھاگ اٹھتی ہے، بڑا بول بالا ہو جاتا ہے اور افراتفری ہوتی ہے، لیکن جب زمانہ گزرتا ہے، وقت کا سیل رواں گزرتا ہے، وہ جھاگ ساری بیٹھ جاتی ہے اور وہ اصل دین جو چلتا چلا آ رہا تھا وہی لوگوں کے لیے جو نفع مند ہے وہ باقی رہ جاتا ہے۔ یہ مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے سورۃ الرعد کے اندر۔ اسی سے ملتی جلتی ایک مثال ہے، اسی کانسیپٹ کو سمجھانے کے لیے اس کی اگلی صورت میں ہے، سورۃ ابراہیم میں، وہ بھی آیات سن لیں۔ اسی طرح سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں کہ الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں جو اصل دین ہے اس کی۔ ظاہر اصل دین کہاں ہوگا؟ دین کوئی ٹینجنٹ چیز نہیں ہے، آپ اس کو چھو نہیں سکتے، کوئی حصی شے نہیں ہے، ظاہر ہے وہ اصل دین کہاں نظر آئے گا؟ وہ اللہ والوں ہی کی شخصیت کے اندر، ان کی زندگیوں کے اندر نظر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں ایسے لوگوں کی جو حق پر ہوتے ہیں کہ تم نے، اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے، کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ اللہ مثال دیتا ہے کلمہ طیبہ کی، اچھی بات کی، حق بات کی، کشجرۃ طیبۃ، جیسے پاکیزہ درخت ہوتا ہے، پاک کی اردو والا پاک نہ سمجھیے گا، پیور درخت ہے، حقیقی معنی میں ایک مضبوط درخت ہے، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اس کی جو جڑیں ہیں وہ گہری ہیں زمین کے اندر، اور جو اس کی شاخیں ہیں وہ بہت اونچی آسمان کے اندر اٹھی ہوئی ہیں، یعنی کہ اس کی روٹس بھی مضبوط ہیں، وہ اپنی اصل کے ساتھ بھی منسلک ہے، اور اسی طرح آگے کی طرف بھی بڑھ رہا ہے، اصل کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے اور آگے کی طرف اس کی شاخیں اوپر کی طرف بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، ہر سال اس کا پھل جو ہے اس کو لگتا ہے۔ ویضرب اللہ الامثال للناس، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ومثل کلمۃ خبیثۃ، اس کے کنٹراسٹ میں جو گندے لوگ ہوتے ہیں، جو گندی باتیں کرتے ہیں، نیگیٹو مینٹلٹیز کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی بھی اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کلمہ خبیثے کی مثال، ان کی مثال اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ایسے ہے کہ جیسے جو گندی بات کرنے والے لوگ ہیں، بری چیز کی مثال ایسے ہے کہ شجرۃ خبیثۃ، جیسے گندا درخت ہے۔ گندے سے مراد کیا ہے کہ اپنے نتیجے کے اعتبار سے وہ برا ہے، کہ اس سے کبھی بھی کوئی پازیٹیو معاشرے کو خیر نہیں ملے گی۔ پچھلا درخت تناور تھا، شاخیں بھی اونچی تھیں اور نیچے اس کی روٹس بھی گہری تھیں اور پھلدار تھا، اس کی معاشرے کو کوئی پازیٹیو آؤٹ پٹ ہے جو مل رہی ہے۔ یہ جو درخت ہے یہ گندا درخت ہے۔ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، تھوڑی سی ہوا چلتی ہے اور زمین کے اوپر سے اکھیڑ دیا جاتا ہے، اکھڑ جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ ما لها من قرار، اس کو کوئی دبام نہیں ہے، اس کو کوئی قرار نہیں ہے، اس کے اندر کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے۔ تو یہ دوسری مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ یہ کلمہ طیبہ والے کون ہیں؟ جو حق بات کرتے ہیں، امت کی اصل کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہمیشہ سے وہی مین اسٹریم ہے جو چلتی چلی آ رہی ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
لا یجتمع امتی علی ضلالۃ، میری امت کبھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی، وید اللہ مع الجماعہ، اللہ کا ہاتھ یعنی اللہ کی مدد اور نصرت اور اللہ تعالیٰ کی سپورٹ وہ الجماعت کے ساتھ ہے، جو اصل مین سٹریم اسلام ہے، جو حضور سے چلتا چلا آ رہا ہے ابھی تک۔ اور من شذ شذ فی النار، جو اس سے علیحدہ ہو گیا، مین سٹریم سے کٹا، تو وہ اپنے آپ کو اس نے کاٹ کر جہنم کے اندر جھونک دیا۔ اس کے کئی طرق کے ساتھ روایات آئی ہیں۔ یہ مثال ہے قرآن مجید نے دی ہے کہ یہ برے لوگ جو ہیں، بری باتیں، نیگیٹو مینٹلٹیز کے لوگ کوئی بھی پازیٹیو آؤٹ پٹ نہیں معاشرے کو دیتے، صرف نیگیٹیوٹی ہے، کرٹیسزم ہے۔ اور آج ہمیں دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن ان کی ساری تنقیدیں، ساری لعن طعن، برا بلا، غیبتیں، چگلیاں، اور اسی غیبت چگلی کو دین کی خدمت اور دعوت کا نام دے دیا گیا ہے۔ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ اسلام کی خدمت ہو رہی ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ یہ دنیا کے اندر حقیقت کیا ہے کہ غور کرنا چاہیے کہ کیا دنیا کے اندر دشمنان اسلام ختم ہو گئے ہیں، کہ آپ کو تنقید کرنے کے لیے، برا بلا کہنے کے لیے مسلمان ہی ملے ہیں، مسلمانوں کے بڑے ہی ملے ہیں؟ بالکل یہی تصویر ہے جو قرآن مجید نے پیش کی ہے کہ یہ ایک ایسا درخت ہے کہ جو وقت کے ساتھ اکھاڑ دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنی موت آپ مر جاتے ہیں، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوتا، ان کی تصنیفات نہ کوئی چھاپنے والا ہوتا، نہ کوئی پڑھنے والا ہوتا ہے، نہ ان کے کوئی شاگرد ہوتے ہیں صحیح معنی کے اندر، اور پھر باقی وہی لوگوں کے لیے دین حق رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جو حقیقی اللہ کے بندے ہیں، جو سچے مومن ہیں، اللہ ان کو دنیا کے اندر بھی ثابت قدم رکھتا ہے حقیقی اسلام کے اوپر، اور اسی طرح آخرت کے اندر بھی وہ حقیقی اوپر ہوں گے۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے ظالموں کو گمراہی ہونے دیتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ کر گزرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یہ خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، عقل اور نقل کی کشمکش کا، کہ جو شروع ہوتا ہے واقعہ آدم و ابلیس سے۔ ابلیس وہ پہلا شخص تھا کہ جس نے اپنی عقل کو ترجیح دی اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اور آج بھی اسی فتنے کا تسلسل ہے، وہی ابلیس ہے، وہی اس کی چار باتیں ہیں، اور وہی فتنے ہیں جو آج بھی لوگوں کے اندر آراش پیدا کرتا ہے، اور لوگ آج بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی، قرآن مجید کو پڑھنے کی، عربی زبان کو گہرائی میں اتر کر سمجھنے کی، اور اصل دین کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور تاکہ ہم ایسے شیطان کے وسوسوں سے اور جو لوگوں میں بھی اس کے کارندے ہیں من الجنۃ والناس، تاکہ ہم ان سے متاثر نہ ہو سکیں۔ بارک اللہ لی ولکم، شکران العظیم، ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔